इनसे डायलॉग हम करें क्या, जो इतना नीचे गिर जाए अपनी चोरी बचाने के लिए। हम कभी कार्ड छुपाएंगे, कभी कार्ड दिखाएंगे और तुम जलते रहोगे, तुम यही मुरलियां बजाते रहोगे। आज अगर हमने घुटने टेक दिए इस ब्लैकमेल के खिलाफ, ये हमारे आने वाली नस्लें कभी माफ नहीं करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। मार्च से पहले किसी किस्म का लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा, ये बात बिल्कुल तय पा चुकी है। पीडीएम के अंदरूनी इजलासों के अंदर बहुत सारे मामलात पर अभी भी इख्तलाफ पाया जाता है कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना है नहीं लेना। मेरी इत्तला के मुताबिक पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग भी मान चुकी है कि सेनेट के इलेक्शन में जाना है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान बज़िद हैं, इसीलिए फिल वक्त अनाउंसमेंट नहीं हो चुकी। लेकिन ये बात तय है कि ज़िमनी इंतखाबात में भी ये पार्टी जा रही है, सेनेट के इलेक्शन में भी जा रही है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि मौसम को देखते हुए, आवाम की सहूलत को देखते हुए लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जाएगा। यानी मार्च से पहले कोई लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा, कहीं अप्रैल में जाके या मार्च के आखिर में लॉन्ग मार्च हो सकता है। और लॉन्ग मार्च की डेस्टिनेशन क्या होगी, पिंडी या इस्लामाबाद, इस हवाले से भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन इशारे ज़रूर दिए जा रहे हैं कि शायद पिंडी की तरफ भी हो सकता है, तो उससे हालात बड़े ख़राब हो सकते हैं। बहरहाल यही चीज़ें हैं जो वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद दे रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज पार्टी तर्जुमानों के इजलास में बड़ा वाज़ेह तौर पर ये अपने तर्जुमानों को कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीडीएम से बिलखुसूस चूँकि पीडीएम नाकाम हो चुकी है और ये अपने ही बोझ तले आके पीडीएम जो है ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस सारी अपोजिशन की और हुकूमत की लड़ाई में एक इदारा जो इस वक्त बिल्कुल दरमियान में पिस रहा है, दबाव उस पर बढ़ रहा है, वो है नैब का इदारा। चूँकि आज भी सेनेट के अंदर डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला साहब ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया नैब को, जिस पर बाद में मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने भी भरपूर वजाहत दी, भरपूर जवाब दिया हुकूमत की तरफ से, नैब को डिफेंड किया। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म एक बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस सारे मामले में जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है उस दौरान नैब की रिकवरीज बढ़ गई हैं, जबकि पुराने दौर में नैब की रिकवरीज बड़ी कम थी। और इसका मवाजना भी अगर मैं आपके सामने पेश करूं तो बड़ा फ़र्क पड़ा है। जो वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि 2008 से 2018 तक नैब ने सिर्फ 104 अरब रुपये रिकवर किए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के 2 सालों में 2019 और 20 में 399 अरब रुपए नैब रिकवर कर चुका है। बड़ा फ़र्क है, 3 गुना से भी ज़्यादा ये अमाउंट है जो कि नैब रिकवर कर चुका है। वो कहते हैं कि हमने नैब को आज़ाद किया इसलिए ये रिकवरी हो रही है। बहरहाल अब इस सारे मामले में नाजरीन नेशनल डायलॉग की बातें भी हो रही हैं, लेकिन जो अप्रोच करने वाले हैं सिर्फ अपोजिशन को अप्रोच कर रहे हैं, गवर्नमेंट को अभी तक उन्होंने अप्रोच नहीं किया इस हवाले से, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ही डटे हुए हैं कि मैं किसी किस्म के मुज़ाकरात इनके साथ नहीं करूँगा, एनआरओ नहीं दूंगा, चूँकि सारे मुज़ाकरात एनआरओ के लिए हो रहे हैं। बहरहाल थोड़ी हम बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से भी। इंतहाई अफसोसनाक और नाखुशगवार वाक़या रोनुमा हुआ मच में, जहाँ निहत्ते कारकुनों को बड़ी ही बेदर्दी और बेरहमी के साथ सफ़ाकाना तरीके से कत्ल किया गया, कुछ को ज़िबा किया गया। उनके लवाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं, क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें इस्लाम स्टूडियो में ज्वाइन किया है नाज बलोच साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया फिरदौस आसिफ गवान साहब ने, वज़ीर मोहम्मद खसूसी इत्तलात हैं पंजाब में, और माइज़ा हमीद साहबा रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे नाजरीन लॉन्ग मार्च के हवाले से कि लॉन्ग मार्च से पहले नहीं हो रहा, और इसका इशारा वैसे तो फैसला हो चुका है, लेकिन आज मरीम नवाज ने पब्लिकली इसका इशारा भी दे दिया। उन्होंने वजह मौसम बताई है, ज़रा सुन लें वो क्या बता रही है इस हवाले से। पीडीएम का लॉन्ग मार्च का प्लान बिल्कुल है, लॉन्ग मार्च होगा। तारीख का ऐलान लोगों की सहूलत को, मौसम को देख के सामने रख कर दिया गया। फिर दो सच के साहबा, तो क्या यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी तर्जुमानों को आज बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि आपने घबराना नहीं है पीडीएम से? कहीं ये बहुत कबल अज़ वक्त आपने ये नहीं फैसला कर लिया अपने तौर पे, ये यानी कि डिसाइड कर लिया कि पीडीएम जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ये तहरीक जो है वो दम तोड़ रही है? अभी तो लॉन्ग मार्च होना है, इसमें ताख़ीर ज़रूर आई है लेकिन होना तो है, और बड़ा खौफनाक लॉन्ग मार्च प्लान हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की क़ियादत में पुरज़्म है कि हमने इस मुल्क के चैलेंजेस से निपटना है और इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करना है, उनको बाख्तियार बनाना है
اور ہم نے اس حکومت کے جو سب سے مین ٹارگٹس ہیں ان کے اندر انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کا جو پروگرام وزیر اعظم عمران خان کا ہے اور جو ویژن وہ لے کے اس قوم کے سامنے مصروف عمل ہیں کہ ایک طرف اپوزیشن کا بیانیہ ہے، پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے، پی ڈی ایم کا رونا دھونا ہے، او بکا ہے، شور و غل ہے، بے وقت کی راگنی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، کیونکہ کنفیوزڈ سارے کا سارا بیانیہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے لانگ مارچ ابھی کرنا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو استعفوں کی تاریخ پہ تاریخ دے رہے تھے وہ آپ دیکھیں گے کہ ان قریب خود تاریخ کے اوراق میں دفن ہو جائیں گے، کیونکہ عوام دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کیا چاہ رہی ہے۔ اپوزیشن کا نہ کوئی واضح ایجنڈا ہے، نہ کوئی عوام کا ویلفیئر پلان ہے، نہ ملکی ترقی اور خوشحالی کا کوئی روڈ میپ ہے، اور نہ کوئی جب یہ اقتدار میں تھے تو عوام کو خوشحال ترقی یافتہ بنانے کے لیے کوئی لانگ ٹرم پالیسی تھی۔ اور آج اگر ان کے ہی یہ کہہ رہے ہیں ترقی اور خوشحالی جڑی ہے، اسی کا لنک ہے اس تحریک کی کامیابی کے ساتھ، ہم صاف کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ سب سے زیادہ جو بدقسمتی ہے کہ ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اب عوام نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ موروثی سیاست کو کسی صورت بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ عوام نے یہ تہیہ کر لیا کہ یہ نسل در نسل غلامی جو ہے اس کو وہ قبول نہیں کریں گے۔ عوام نے یہ فیصلہ کر لیا کہ باریاں لگانے والی جماعتوں سے ہٹ کے ہم تیسرے آپشن کی طرف جائیں گے۔ تب جب انہیں یقین ہے کہ ان کو کسی صورت بھی عوامی پذیرائی نہیں ملنی تو وہ افراتفری، عدم استحکام اور لانگ مارچ کی دھمکیوں جیسے عوام دشمن انیشیٹو لے کے اس ملک کی جو معاشی ترقی اور خوشحالی کی گاڑی پٹڑی پہ رواں دواں ہوئی ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں، اور اس ترقی اور خوشحالی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتے ہیں، سیاسی افراتفری اور عدم استحکام پیدا کر کے پاکستان کے اندر آنے والی انویسٹمنٹ کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے ان کے اوچھے ہتھ کنڈے اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ حکومت عمران خان کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر قیادت ہم عوام کے ساتھ کیے گئے تمام وعدے پورے کریں گے اور پاکستان کو مشکل ترین صورتحال سے نکال کے دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں لا کھڑا کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، بڑے کانفیڈنٹ ہے آپ کے، کسی قسم کی کوئی آپ کو پرواہ نہیں ہے، آپ گھبرا نہیں رہے پی ڈی ایم کی موومنٹ سے، نہ ان کے لانگ مارچ سے، نہ استعفوں کی کال سے۔ ناز بلوچ صاحب یہی چیزیں ہیں، بڑے بڑے اعلانات کر دیے گئے، بڑے بڑے دعوے کر دیے گئے کہ دسمبر دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، جنوری میں یہ حکومت گھر چلی جائے گی، اس کو گھر بھیج دیں گے، پھر استعفے آئیں گے، نہ استعفے آئے، نہ جنوری میں حکومت گھر گئی، دسمبر بھی دیکھ لیا حکومت نے، جنوری بھی دیکھ لیا، اور اب تو کہانی مارچ کے بھی آگے چلی گئی ہے۔ جس طرح مریم نواز صاحبہ نے بڑا واضح بتا دیا ہے کہ اب وہ موسم کی بات کر رہی ہے، موسم تو پہلے بھی دیکھا جانا چاہیے تھا کہ جنوری میں موسم بڑا سخت ہوتا ہے اسلام آباد کا، یہاں لانگ مارچ کر کے آپ نہیں سسٹین کر سکتے۔ یہ اندرونی کمزوریاں ہیں نا پی ڈی ایم کی، کئی چیزوں پہ اتفاق رائے نہیں ہے کہ اب گورنمنٹ اس کو ایکسپلوئٹ کر رہی ہے بھرپور طریقے سے۔ یہ دیکھیں جی پی ڈی ایم ناکام ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر دیکھیں، پاکستان کو مشکل ترین حالات میں دھکیلنے والی یہ حکومت دراصل ایک سٹیٹ آف ڈینائل کے اندر ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی بڑے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی باتیں اور تمام باتیں ہو رہی تھیں۔ میں سمجھتی ہوں جتنا انسٹیٹیوشنز کو، پاکستان کے اداروں کو نقصان اس حکومت نے پہنچایا ہے اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ آپ پی آئی اے اٹھا کے دیکھ لیں، کتنا نقصان پی آئی اے کو اٹھانا پڑا ایک منسٹر کے کیئرلیس اور غلط اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے۔ فلور آف دی ہاؤس ایک حادثہ جو پی آئی اے کا ہوا تھا، بجائے اس کی انکوائری رپورٹ پبلک ہونے کے انہوں نے پورے تمام ملبہ پھینک دیا اور تمام پائلٹس کے اوپر جگ ہسائی کی۔ ایک نیشنل کیریئر کو نقصان کے دہانے پہ پہنچانے کے ذمہ دار کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے، دواؤں کی قیمتوں میں 500% اضافہ کرنے کے بعد منسٹر سے استعفیٰ لے لیتے ہیں، نوٹس لے لیتے ہیں، کوئی انکوائری نہیں ہوتی، کوئی رپورٹ نہیں ہوتی، عوام بھگت رہی ہے۔ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی بات کرتے ہیں، آج پیٹرول دیکھ لیں، چینی چوری دیکھ لیں، آٹے کا بحران دیکھ لیں،
پھر انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی بات ہوتی ہے تو ریلوے میں جتنی تباہی اور جتنے حادثات ریلوے کے اندر ہوئے، پھر آپ نے ترقی دے کے پروموٹ کر کے ان کو وزیر داخلہ بنا دیا اس وزیر کو، جس سے ریلوے نہیں سنبھالی جا رہی تھی. تو کون سی انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کون سے پاکستان کے کس ادارے کو آپ نے مضبوط، اور تو اور جس ڈیموکریسی کی، یہ ویسٹ کی ڈیموکریسی کے بڑے بڑے راگ الاپتے تھے اور مثالیں دیا کرتے تھے کہ جی وہاں پہ نیدرلینڈ میں پرائم منسٹر جو ہے وہ بائی سائیکل میں آتا ہے، یہی مثالیں دیتے تھے نا. پھر آپ مجھے جی، اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیے، اور کوریا میں جو ہے ایک شپ سنک ہو جاتی ہے اور پرائم منسٹر جو ہے وہاں پہ استعفیٰ دے دیتا ہے. تو ذمہ داریوں کی بات کی جاتی تھی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس حالت کے اندر اس وقت آپ دیکھیں جو ملک کے اندر جو بحران پیدا ہو گیا، پارلیمنٹ، جن ملکوں میں ڈیموکریسی مضبوط ہوتی ہے وہاں کی پارلیمنٹ مضبوط ہوتی ہے. آج یہاں پہ پارلیمنٹ کے اجلاس نہیں بلائے جاتے. وہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے کہتے ہیں کون سا نقصان میں، کون سا فائدے میں آپ لوگ دے کے گئے تھے ریلوے کو، آپ لوگ کون سا فائدے میں چھوڑ کر گئے تھے؟ خسارے میں یہ ادارے ملے تھے، وہ جاری نہیں چیزیں. چلیں آپ سب کچھ سارا ملبہ جو ہے 70 سالوں کا ملبہ آپ ان حکومتوں کو دے دیں جن کو ایک دفعہ 5 سال کی ان اداروں کا بھی آپ نے ذکر کیا نا، وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ تو ملے ہی خسارے میں، ہم نے تو کوئی نہیں کیا. میں آپ کو بتا رہی ہوں سب ان کو خسارے میں ملا. تو ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا کہ 5.8 اشاریہ جب ان کو جی ڈی پی ملی تھی تو پھر اس کو امپروو کرنا چاہیے تھا. ان کو 6 پہ لے جاتے، 7 پہ لے جاتے، -1.5 پہ جی ڈی پی انہوں نے پہنچا دی. افغانستان نے جنگیں لڑیں، دہائیوں تک جنگیں وہاں پہ چلتی رہیں، اس وقت بھی جنگ ہے، لیکن افغانستان کی جی ڈی پی، افغانستان کی انفلیشن کو اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ چیزیں کافی ہیں حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے؟ یہ پوری چارج شیٹ، تگڑی چارج شیٹ ہے گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کے لیے. مجھے آپ بتائیے نا، لوگوں کی چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے، گیس نہیں آ رہا اس وقت. جب ہم آپ کے پروگرام کر رہے ہیں پوچھیں جا کے، گھر گھر پنجاب میں لوگ رو رہے ہیں، گیس نہیں ہے لوگوں کے پاس، کھانا نہیں پکا پا رہے. جن کے پاس گیس ہے تو ان کے پاس روٹی آٹا لینے کے پیسے نہیں ہیں، بے روزگاری اتنی. پھر پمز اٹھا کے، پمز اسپتال جہاں لوگوں کا مفت علاج ہوتا تھا، آپ کو ہیڈ ٹرانسپلانٹ کرنے والے کو سوال کرنا چاہ رہی ہیں آپ سے، ان کا بھی سوال لے لیں ذرا. کون سی انسٹیٹیوشن کو یہ حکومت بتا رہی ہے پمز آپ نے کیا اٹھا کے کر دیا؟ جی ڈاکٹر صاحبہ. جی میں ناز آپ کی شان میں اگر گستاخی نہ ہو تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ صوبہ سندھ بھی پاکستان میں ہی آتا ہے نا، جو پاکستان کی سب سے بڑی معاشی شہر کراچی ہے، وہ شہر بھی اسی صوبے کا حصہ ہے نا. جی میں جواب دے دوں. پچھلے دسمبر کے ساتھ جڑا باقی جتنے دسمبر آئے ان کو ابھی نیریٹیو نکالیں اور آپ سنائیں جی وہ سارے، ہر گورنمنٹ کا دسمبر اور جنوری، کہ وہاں اس وقت جو ہے وہ کس طرح گیس کے شعلے بڑکا کرتے تھے. ہمیشہ یہ کرائسس رہا ہر حکومت کے کہ جب بھی گیس جو ہے شارٹ ہوتی ہے، ایل این جی کی جب آپ مہنگے داموں خرید و فروخت کریں گے، جب آپ اپنی ذات کو اور کاروبار کو تقویت پہنچانے کے لیے مہنگے معاہدے کریں گے، جب آپ تو آپ کے دور میں مہنگے معاہدے نہیں ہوئے ڈاکٹر صاحب؟ کیا ابھی جو ڈیلے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے؟ مگر مچ کے آنسو بہا رہی ہیں. تو سمر ایک بات مجھے بیٹے کرنے دو کہ کیا 18ویں ترمیم کے بعد جو فوڈ اینڈ اس کے ساتھ جڑی فوڈ سپلائی زراعت، وہ کیا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ مہنگائی کس کے ذمے میں آتی ہے؟ نہ صرف یہ بتا دیں کہ سندھ کے اندر بسنے والے جو سندھی ہیں ان کو آپ نے بیٹر ہیلتھ کیئر فیسیلیٹیز، کوالٹی ایجوکیشن، سستا آٹا، سستی روٹی، سستی چینی، اس کے ساتھ جڑا ہر چیز سستی دے دی. اور وفاقی حکومت جہاں وفاق کی حکومت ہے وہاں وہ مہنگی چیزیں فروخت کر رہی ہے. اس سے آپ اپنی ذمہ داریوں سے فرار نہیں حاصل کر سکتے. مجھے صرف میں اون کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ یہ حکومت جو ہے آپ کی توقعات پہ پوری نہیں اتر رہی. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس اس سسکتی ڈوبتی جو لاغر اکنامک سچویشن اور انڈیکیٹرز تھے جس کے اوپر پی ایم ایل این کی قیادت اس کو وینٹیلیٹر پہ چھوڑ کے گئی تھی، آپ مجھے اپنا روڈ میپ دیں. آپ بتائیں کہ اس وقت آپ کے پاس معاشی پلان کیا ہے. بالکل جی، وہ جو ڈاکٹر صاحبہ سوال کر رہی ہیں ناز بلوچ صاحبہ، اس وقت جو ہے ٹھیک ہے مائنس میں جاتی ٹریڈ ڈیفیسٹ، چلے آپ کا آ گیا جو تجارتی خسارہ پوائنٹ آ گیا آپ کو ڈاکٹر صاحبہ، صورتحال پہ تھا. آپ مجھے وہ گدڑ سنگھ ہی بتائیں
جو جلالدین کا چراغ جو آپ نے رکھا تھا، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحبہ ذرا، ٹھیک ہے وہ کہیے ذرا ہو جانی تھی آپ کا وہ فلودے پاپڑی والا اور کلفی والے کے اکاؤنٹ سے جو پیسے آتے رہے چوری ہوتے رہے وہ ریکور کر لیں تو پاکستان میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ خوشحالی آ جائے گی، ہر طرف گہما گہمی ہو جائے گی۔ بہرحال وہ پیسے ناز بہنی بہن بتائیں کہ وہ پیسے جو اس قوم کے تھے وہ دے دیں ہمیں خزانے میں، وہ پیسے سندھ حکومت نے ریکور نہیں کرنے، وہ نیب نے کرنے ہیں یا آپ کے اداروں نے کرنے۔ جی ناز بولو صاحب، ٹھیک ہے میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک ہے، پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا، چلیں جی صرف کہنے سے پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ آپ کا آ گیا پوائنٹ، آ گیا ڈاکٹر صاحب آپ کا، تو وہ ایسا ہو جائے۔ چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا، ذرا اس پہ جواب آ جائے ذرا، ٹھیک ہے۔ طویل سوالات پوچھ لیے آپ سے ڈاکٹر صاحبہ نے اور آپ نے محاذ کے کھولا، انہوں نے زیادہ لمبے سوالات آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ ڈاکٹر صاحبہ سوال کر سکتی ہیں، کیوں نہیں کریں گی، اور بات یہ ہے کہ میں بہت، میری نظر میں ان کا احترام اور عزت بہت میں ان کی کرتی ہوں، ایک خاتون اور ایک ویسے بھی تمام جتنی بھی خواتین پولیٹیشنز ہیں وہ بہت محنت کر کے اسٹرگل کرتی ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کا اپنا ایک سیاسی تجربہ رہا ہے۔ تو اپارٹ فرام دیٹ میں ان کی باتوں کے بہت ہی ریسپیکٹفلی جواب دینا چاہتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کی ہم بات کرتے ہیں، جب یہ کہتی ہیں کہ جس صوبوں کو اختیار ہے، تو مجھے آپ بتائیے کہ جب آپ بجلی کے نرخوں میں اضافہ کرتے ہیں تو کیا اس کا اطلاق صوبہ سندھ پہ نہیں ہوتا؟ جب آپ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں تو کیا اس کا اطلاق صوبہ سندھ میں نہیں ہوتا؟ کیا اس بات سے آپ نفی کریں گی کہ سندھ ریونیو جنریشن میں سب سے زیادہ شیئر، سب سے ہائیسٹ شیئر سندھ دیتا ہے، اس کے باوجود سندھ کے جو ترقیاتی بجٹ ہے، جو ڈیولپمنٹ کا ہمارا فنڈ ہے، وہ اس کے اوپر سانپ کی طرح یہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور دیتی نہیں ہے؟ کیا آپ اس بات سے ڈینائی کریں گی کہ ملک میں جو کارخانے بند ہو رہے ہیں اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہے؟ غلط وقت پہ ایل این جی کے معاہدے کرنا، صحیح وقت پہ ایل این جی کے معاہدے نہ کرنا، اور اس کے بعد جب آپ نے جتنا بڑا اس کو آپ کہیے کہ مس ہینڈلنگ اور مس مینجمنٹ، خود ان کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں کہ ان سے معاملہ ہوا اور اس کا خمیازہ عوام سے بھگتنا پڑا۔ کیا چینی چوری کا ملبہ جو ہے وہ اربوں روپے کا ٹیکہ عوام کی جیبوں میں ڈالا گیا، کیا اس کے ذمہ دار آپ ہیں یا اس کا ذمہ بھی آپ صوبہ سندھ کو دیتے ہیں؟ آپ ہسپتالوں کی اگر بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ بسر احترام، میں آپ کی پوری گفتگو بہت حوصلے سے سنی ہے اور ڈاکٹر صاحبہ میں نے بڑی ریسپیکٹفلی آپ کی بات سنی ہے۔ ذرا ان کا بات مکمل ہو جائے ڈاکٹر صاحب، ذرا بات مکمل ہو جائے، ذرا میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ اس چیز کی قائل نہیں ہوں کہ میں کراس ٹاک کروں، کو اندر سے فارغ کر کے ہم ڈریں۔ مجھے آپ نے ڈائریکٹلی آپ نے شروع کر دیا شو۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، میں دیکھیں میں اس چیز کی قائل نہیں ہوں کہ جب آپ بولیں تو میں بیچ میں بات کروں۔ سن لیں ڈاکٹر صاحب، ذرا سن لیں، بات سن لیں ذرا۔ کرتی ہوں کہ آپ کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے؟ میں آپ کو جواب دے رہی ہوں، میں آپ کو انہی سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بتانا چاہ رہی ہوں کہ 2008 میں دیکھیں اس طرح پھر میں بھی بات نہیں کر سکتی، پھر میں بھی بولتی رہوں گی آپ کی باری میں۔ دیکھیں پھر میں ڈاکٹر صاحبہ ان کا جواب پورا آ جائے پہلے، پھر میں اس طرف آتا ہوں، ذرا وہ گندم والا سوال ہی پوچھتے ہیں۔ جی آپ بات مکمل کریں۔ اتنی ہم سب میں میچورٹی ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں حوصلے کے ساتھ۔ دیکھیں بات یہ پھر انہوں نے کہی، ہاں میں ان کو یاد دلانا چاہتی ہوں 2008 میں جب پیپلز پارٹی کو حکومت ملی، زیادہ مشکل حالات تھے اس وقت، جو سیکیورٹی کے معاملات تھے اس وقت، سوات کوآپریشن کا معاملہ، اس وقت 2 فلڈ آئے، سیلاب آئے، اس کے باوجود ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹ اپنی کی، جس ریکارڈ کو آج تک کوئی حکومت نہیں توڑ سکی اس ایکسپورٹ کے ریکارڈ کو۔ تو آپ مانیں کہ جو حکومت کرنا جانتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ 4 مہینے ہمیں انٹرنشپ کے لیے چاہیے، سیکھنے کے لیے چاہیے، اور ہم تیار نہیں تھے۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تیار نہیں تھے، حالانکہ پیپلز پارٹی اپنی لیڈرشپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قربانی دے چکی تھی، اتنی بڑی عظیم ان کی شہادت ہوئی اور اتنا بڑا لاس تھا، لیکن ہم نے نہیں کہا کہ ہم تیار نہیں ہیں، ہم نے نہیں کہا ہم تیار نہیں ہیں۔ ایک پارٹی منظم انداز سے آئی اور اس نے BISP جیسے پروگرامز دیے، اس نے وزیراعظم کہتے ہیں میرے بیان کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے، پھر گندم کی ایکسپورٹ، گندم کا ایک شارٹ فال تھا، اس کے باوجود گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک 6 مہینے میں بنایا۔ تو اچھا چلے ٹھیک ہے، اچھا چلے یہ گفتگو جہاں سے ہم نے شروع کی تھی پی ڈی ایم موومنٹ پہ، ذرا دوبارہ اس نقطے پہ آتے ہیں۔ بات میں کہہ دوں، میں آپ کو بتا دوں کہ پی ڈی ایم کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، پی ڈی ایم کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں، سمجھ، پی ڈی ایم کے پاس استعفوں کا بھی آپشن ہے، پی ڈی ایم کے پاس لانگ مارچ کا بھی آپشن ہے، پی ڈی ایم کے پاس ان ہاؤس کے بھی آپشنز ہیں، ملٹیپل آپشنز ہیں۔
बड़ा ही मुश्किल काम है। वो नंबर नहीं आपके पास, इनके पास इत्तेहादी भी साथ है, हुकूमत के पास नहीं है समर ऑप्शन। अच्छा मैं जरा माइजा अमीर साहब का जरा ले लूं मौके पे, इनके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि इनके अपने इत्तेहादी इनसे नाराज हैं। अभी तक तो इत्तेहादी साथ खड़े हैं, कोई इत्तेहादी अलग नहीं है, साथ खड़े। मैं जरा क्या अख्तर मैंगल ने मैं जरा मुस्लिम लीग नून का मौके ले लूं जरा, हमारे धरनों में हमारे स्टेजों में मैं जरा मुस्लिम लीग नून का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं जरा। माइजा अमीर साहबा, ये जो मेरे कुछ जरा माइजा अमीर साहबा का उनका जवाब देना, जरा माइजा अमीर साहबा का जरा आ जाए ना जवाब पे, उसके बाद फिर मैं आता हूँ उस तरफ। ये लंबी बहस है, लंबी बहस है, जरा उनका जवाब आ जाए ना, वो भी प्रोग्राम में शामिल है साहब। ये भी पीडीएम को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ लेकिन अब जाहिर है ऐसा नहीं है, डॉक्टर साहब बात यह है कि बिल्कुल कर रही है, लेकिन अब इख्तिलाफात आ गए ना, अंदर इख्तिलाफात आ गए ना दोनों रिप्रेजेंटेटिव को। अब डॉक्टर साहब मसला ये है, करना है, मसला ये है कि आपने करना है, आपने हैंडल जरूर करना है, लेकिन पीडीएम के अंदर की भी लड़ाई है ना, उसमें नून लीग ने अपना जवाब देना है, पीपल्स पार्टी ने अपना जवाब देना है, वरना अगर इत्तेफाक राय से चीजें जारी होती तो फिर हम एक ही नुमाइंदा बिठाते शो के अंदर। घर का घर बराबर कर लेना, घर का घर बराबर करें, फिर न्योंदरा वादे का बाद में डालते हैं। ठीक है, जरा बात तो ये है। मैं जरा माइजा अमीर साहब का जवाब ले लूं, फिर मैं आता हूं आपकी तरफ, जरा वो उनका जवाब लेके आता हूं आपकी तरफ में। माइजा अमीर साहब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अब आपकी जो अंदरूनी कमजोरियां हैं पीडीएम की, ना आप फिल वक्त बाइकआउट कर रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात का, आपके लॉन्ग मार्च की तारीख बढ़ती जा रही है आगे आगे, क्योंकि इत्तेफाक राय चीज़ों पे नहीं हो रहा। आपको भी पता है कि चीज़ों से फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस आप लोग खुद बढ़ा रहे हैं। जी माइजा अमीर साहब, समर असल में जो फिरदौस कवान है कि आवाज से लग रहा है कि बहुत घबराहट की शिकार है, तो बड़ी कॉन्फिडेंट बैठी हैं। लग रहा है, ये मेरी ओपिनियन है। असल में इनके अपने दिल में चोर है ना, तो माइजा के दिल में चोर है और वो समझती है कि देखिए आप क्या समझ रही हैं। आप आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा माइजा अमीर साहब, क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी। जी बोलें बोलें। मैं ये कह रही हूँ साशिद कवान साहब लग रहा है कि वो शदीद घबराहट का शिकार है और पूरी कोशिश रही है कि हुकूमत पीटीएम। आपकी आवाज बहुत कट रही है, दोबारा आपसे रब्ता करते हैं माइजा अमीर साहब, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। लेकिन जो वो घबराने की बात कर रही हैं डॉक्टर साहब आपके बारे में भी, कि आप भी घबराई हुई हैं और ये सारा मामला है, जाहिर है अभी जो मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि बहुत कबल वक्त ही आप लोगों ने ये नतीजा अखज़ कर लिया कि पीडीएम नाकाम हो गई है। अभी लॉन्ग मार्च होना है, अभी इस्तीफों वाले ऑप्शन पे भी इन्होंने आना है, और लॉन्ग मार्च की जो डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं मौलाना साहब के, वो तय होनी है कि पिंडी की तरफ करना है या इस्लामाबाद की तरफ करना है। ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बन जाएगी आने वाले दिनों में। कैसे आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है? देखिए सबसे पहले तो मैं नाज को ये कहना चाहती हूँ कि मरसू मरसू पर इस्तीफा न डेसू, ये जो नारा है ना पीपल्स पार्टी का कि किसी सूरत भी इस्तीफा नहीं देना, और अल्टीमेटली वो नारा जो है वो पीडीएम के लिए एक खंजर का काम कर गया, क्योंकि वो खंजर इस तरह इन्होंने चला दिया है पीडीएम के बयानिए पे कि लहू लुहान कर दिया है माइजा हमीद की आवाज़ को, और साथ ही जो कनेक्शन का मसला है जाली राजकुमारी साहिबा का ख्वाब थे, जो उनके दिल के अरमान थे, उनका इन्होंने गला घोंट दिया। और जरदारी साहब को यकीनन ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कत्लेआम कर दिया पीडीएम के बयानिए का। मेरी इतला के मुताबिक डॉक्टर साहब पीपल्स पार्टी और नून लीग ऑन बोर्ड है सारे मामले पे, इत्तेफाक के राय से फैसले। मौलाना थोड़े से जरा मुख्तलिफ राय रखते हैं इस हवाले से, जो कि दोनों जमातों के स्टेट्स हैं। देखिए ये ऑन बोर्ड होने की तो निशानी है, ये उसी निशानी की कारस्तानी है कि कल सहरा के और रेगिस्तानों के अंदर पीडीएम दरबदर हो रही थी और कोई पुरसाने हाल नहीं था। जो मीनारे पाकिस्तान से जिन्होंने आगाज़ किया, आज वो अपने मुखालफिन को चारों शाने चित करने के लिए डेरों तक महदूद हो गए, और एक डेरे से आगाज़ हुआ उस रैली का। तो ये पीडीएम के लिए निशान इबरत है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि गवर्नमेंट क्यों घबराएगी? गवर्नमेंट ने कोई चोरी की है, गवर्नमेंट ने कोई डकैती की है, गवर्नमेंट ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, गवर्नमेंट के अकाउंट से कोई फलूदे पापड़ी और कुल्फ़ी वाले के बेनामी जो है वो खरबूर रुपये बरामद हुए हैं। इमरान खान का डट के क्रीज पे खड़े होके जम के खेलना,
اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم کو سیاسی گراؤنڈ اور کے اندر اور باہر بری طرح سے چت کر چکی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ T20 نہیں ہے, یہ ٹیسٹ میچ ہے, یہ ٹیسٹ میچ ہے, یہ T20 نہیں ہے. کو جھوٹی تسلیاں دینے کے سوائے ایک دوسرے کو جھوٹی تسلیاں دے کے ایک دوسرے کو یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. یہ ایک دوسرے سے آنکھ نہیں ملا رہے. یہ اب ویڈیو لنکس پہ آگے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کی شکلوں کا ایک دوسرے کے منہ کو یہ اس کے اتار چڑھاؤ کا سامنا نہیں کر سکتے. رہی بات حکومت کی کارکردگی کی تو میری بات سنیں آپ سمر کہ میری بہن ناز ہیں اور مائزہ ہیں, ان کو کہیں کہ آپ اپنا معاشی پلان دیں. آپ اس حکومت کو گھر بھیج کے عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے جو ریسپی آپ کے پاس ہے وہ پبلک کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو سکسس سٹوری موجود ہے کہ ہم گروتھ ریٹ 5.8 پر لے گئے تھے, پھر دوبارہ اٹھائیں گے گروتھ ریٹ کو بھی. وہ کہہ رہے ہیں ہماری کارکردگی ہمارا روڈ میپ ہے. یہ صرف اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں, یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. ٹھیک, ناز بلوچ صاحبہ وہ جو بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے بلاول صاحب کا نہ آنا تاریخ میں 17 سال بعد آپ کا سرپلس آیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ وہ امپورٹ بند کر دیں تو سرپلس بڑھنا ہی ہے. بہرحال اس کی گواہی دے رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کل آپ کا جواب آ گیا. ایک منٹ مائزہ, میں آپ کو خوشخبری دے دوں کہ پنجاب کی جو ریونیو اتھارٹی ہے اس کا 42% ہم نے ریونیو بڑھایا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کرونا کے حالات میں بھی آپ کا جواب آ گیا ڈاکٹر صاحبہ. میں ذرا اس پہ تاریخی ریونیو کلیکشن کی اور عوام کو ریلیف دی ہے. ٹھیک ہے, ناز بلوچ صاحبہ یہ جب بلاول صاحب نہیں آئیں گے, پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس کے اندر بھی نہیں آئیں گے, ویڈیو لنک پہ آئیں گے, پھر یہ دوسری ریلی تھی جس پہ بلاول صاحب کی ایبسنس تھی, غیر حاضر تھے وہاں پہ. اس طرح کی باتیں تو ہوں گی جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ کر رہی ہیں. اصل میں ان کی جو خوش فہمی ہے وہی ان کی غلط فہمی ہے. یہ جو خوش ہو جاتے ہیں دیکھ کر کہ بھائی پی ڈی ایم میں آج فلاں نہیں آیا, آج فلاں نہیں آیا, یہ اسی مس گائیڈڈ طریقے سے اپنے آپ کو بیوقوف بناتے رہیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اتنی غلط فہمی میں اور اتنی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ عوام جو ہے, جو عوام کا آپ نے حال کر دیا ہے, جینا دوبر آپ نے کر دیا. ہم تو ٹاک شوز کر کے پروگرام کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن پوچھیں اس عوام سے جس کی روٹی چھن گئی ہے, پوچھیں اس عوام سے جو دوائی نہیں لے پا رہا, 500% دواؤں کے اضافے کرنے کے بعد بھی آپ نے پھر اضافے, پھر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ, پھر مہنگائی میں اضافہ, پھر بجلی کے نرخوں میں اضافہ. اور جب وزیر اعظم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ عوام خودکشیاں کرتے کریں یہ تو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں تو میں کیا کروں, تو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں تو پھر کیا کریں. تو مجھے بتائیے کہ آپ معاشی پلان کی بات کریں, آپ معاشی پالیسی کی یہ بات کریں, تو ہمارے پاس معاشی پلان بھی تھا, ہمارے پاس پالیسی بھی تھی, تبھی وجہ ہے کہ ہماری سب سے زیادہ مشکل حالات میں بھی گروتھ ریٹ بہت بہتر تھی. ہم نے ایکسپورٹ جو ہے وہ ریکارڈ ایکسپورٹ کیا, ہم نے کسانوں کو ریلیف دیا, ہم نے گندم کی ایکسپورٹ, گندم میری گزارش کریں, مجھے بات مکمل کرنے. اچھا پھر میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں نا, مشکل حالات میں بھی ہم نے اپنی معاشی پالیسی آپ کے سامنے لے کر آئے. ہم آپ کی طرح نہیں تھے کہ آئی ایم ایف کے ہر اشارے کے اوپر جو ہے وہ ڈگڈگی بنا کے جو ہے پھرتے رہیں. لیکن اب آپ ان سے پوچھیں, آج ہوپ ظاہر کی ہے کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے, ان سے پوچھیں کیونکہ یہ اچھے بچوں کی طرح ہر شرائط مان رہے ہیں, اور ہر شرائط ماننے کا مقصد یہ ہے کہ عوام پہ آپ نے اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ عوام کی سانس آپ نے گھوٹ کے رکھی ہوئی ہے. پھر آپ مجھے ان سے پوچھ کے بتائیے کہ یہ جن اداروں کی بات کریں, جن انسٹیٹیوشن کو میں نے ابھی آپ کو پورا گنوایا ان کا ریکارڈ, یہ کیا جھوٹی تسلیاں. اداروں میں ایک نیب بھی آتا ہے, اداروں میں ایک نیب بھی آتا ہے, ناز بلوچ صاحبہ, اداروں میں ایک نیب بھی آتا ہے, اداروں میں ایک نیب کا ادارہ بھی آتا ہے جس کے بارے میں وزیر اعظم آج یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی ریکوری بڑھ گئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور حکومت میں 2 سالوں میں 2019 اور 20 میں 399 ارب تک پہنچ گئی نیب کی ریکوری, جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 10 سال یعنی 2008 سے 18 کے دوران صرف 104 ارب روپے نیب نے ریکور کیے. پھر وہ پنجاب کا بھی بتا رہے ہیں, اینٹی کرپشن پنجاب نے تحریک انصاف کے 27 ماہ کے دور میں 206 ارب ریکور کیے, جبکہ پچھلے 10 سال کے دور میں صرف 3 ارب روپے ریکور ہو سکے. وہ کہتے ہیں یہ اشارہ ہے, احتساب تب ہوتا ہے جب ادارے آزادانہ کام کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ادارے آزادانہ کام تب کریں گے جب بلین ٹری سونامی کی تحقیقات شروع ہوگی, جب بی آر ٹی کی تحقیقات شروع ہوگی, جب آپ کے تمام جو دواؤں کی قیمتوں میں اضافے کی تحقیقات شروع ہوگی, جب آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے سجے کھبے بیٹھے ہوئے جو بڑے بڑے شوگر مافیاز ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں گئی وہ 200 لوگوں کی ڈریم ٹیم؟ ہمیں تو نظر نہیں آتی
تھی. یہ تو وہ لوگ ہیں جو پرویز مشرف کے ساتھ تھے. کیا عمران خان صاحب نے ان کا وعدہ کیا تھا کہ 200 لوگ ہمارے پاس تیار پڑے ہوئے ہیں جن کو ہم لے کر آئیں گے اور ملک کی معاشی حالات بہتر کریں گے؟ آپ ریمیٹنس پہ جائیں, جو غیر ملکی, جو پاکستان سے باہر بیرون ملک پاکستانی مقیم اوورسیز پاکستانی ہیں, آپ ان کی داد فریاد سنیں کہ وہ کتنے پریشان ہیں, جو وہاں سے کاروبار بند ہونے کے بعد یہاں آئے تو یہاں پہ ان کا کوئی, آپ کے پاس کوئی پلان نہیں, کوئی پالیسی نہیں. ان کے لیے کارخانے, کاروبار آپ اٹھا کے دیکھ لیں, سارے آپ کے کارخانے بند ہو رہے ہیں, لوگ پریشان ہیں, دیوالی آپ نے نکال دیا, قرضوں کا بوجھ آپ نے بڑھا دیا, قرض آپ کا سرکولٹ ہے. شوگر ملز کا سوال کر رہی ہے کہ زرداری صاحب کتنی ہے, عمران خان صاحب کتنی ہے. مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں آپ نے سرکولر ڈیٹ کی مد میں ہونا, دیکھیں آپ نے بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا, آپ نے بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا, ہم نے آپ کی پارٹی کے لوگوں کی تو ہے نا ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی پارٹی کے لوگوں کی ہے. سرکولر ڈیٹ ادا کر رہے ہیں, لیکن ہوا یہ کہ سرکولر ڈیٹ بھی بڑھ گیا اور بجلی کا بل بھی بڑھ گیا, تو پھر یہ پیسہ گیا کہاں, یہ پیسہ گیا کہاں؟ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی 2.5 سال سے انہوں نے, دیکھیں 2.5 سال سے, ڈاکٹر صاحب آپ کی پارٹی کے لوگوں کی زیادہ ہے. سمر 2.5 سال سے, 2.5 سال میں انہوں نے ایک کام کیا ہے, انتقام, انتقام اور انتقام, اور انتقام سے حکومتیں نہیں چلتی, حکومتیں آپ کی پارٹی کے بھی سے چلتی چلیں ایک منٹ ذرا, ڈاکٹر صاحب آپ کی پارٹی کے اندر بھی کافی لوگوں کی ہیں, ذکر نہ کیا کریں شوگر آپ کی پارٹی کے بھی کافی لوگوں کی ہیں, آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کی ہیں شوگر مل. یہ رپورٹ آپ نے نہیں دیکھی, اس کے اندر کتنے لوگوں کی نشاندہی ہوئی ہے, خسرو بختیار صاحب کے قدم کی, چودھریز کی, بھائیو اختر خان صاحب, جہانگیر ترین صاحب, بہت سارے لوگ آپ کی پارٹی کے نیب کے لیے تو عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ ون سائڈ آف دا ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں سارے معاملات. نیب کے لیے تو عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ بائیس رویہ ہے نیب کا, آرم ٹوئسٹنگ ہو رہی ہے. وہ ملاوٹ مافیا, وہ سارا جو ہے وہ آپ کا تمام کا تمام شوگر مافیا, وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے, آپ کیوں بھول جاتی ہیں کہ اس ٹھیک ہے, مجھے سندھ کی حکومت میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے. اس کو بھی آپ ذرا سامنے لائیں. سندھ پاکستان کا صوبہ ہے, کوئی چین کا صوبہ نہیں ہے. اگر مہنگائی پاکستان میں ہوگی تو سندھ میں مجھے ایک بریک لینی ہے. ڈاکٹر صاحب معذرت خواہ, ناز بلوچ صاحب معذرت خواہ, مجھے بریک لینی ہے. بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے اور نیب کے والے سے بات کریں گے کہ نیب پہ آرم ٹوئسٹنگ کا الزام تو لگ رہا ہے, لیکن ایک پبلک آفس ہولڈر ہے, اسے جواب دہ بھی ہونا ہے نیب کے قانون کے تحت. باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک دا شو. ناظرین, بریک سے پہلے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے سوال اٹھایا تھا کہ آج جو پارٹیز حکومت کو گرانے کی, ہٹانے کی بات کر رہی ہیں, ان کے پاس اس وقت کے جو موجودہ مشکل حالات ہیں ان سے نکلنے کا کوئی متبادل پلان بھی ہے. چونکہ ہوتا تو یہ ڈیموکریسیز کے اندر کہ اپوزیشن کا کام صرف تنقید کرنا نہیں ہوتا بلکہ متبادل پالیسیز بھی دینا ہوتا ہے. مائزہ امید صاحبہ, آج اگر تحریک انصاف کی جگہ مسلم لیگ نون تو حکومت مل جاتی ہے یا آپ کی ہوتی, تو ان مسائل سے آپ کیسے نکالتے ملک کو جس وقت ملک کو درپیش ہیں؟ سمر, پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلے تو آپ آدھا پروگرام گزر گیا تو مجھے چانس ملا بولنے کا, تو میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ فردوس عاشق اعوان, معذرت کے ساتھ میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں, پر ان کی آواز سے ایسے لگ رہا ہے کہ بہت شدید پریشر میں ہیں اور بہت شدید جو ہیں گھبراہٹ کا شکار ہیں, کیونکہ جو پی ڈی ایم کے جلسے ہیں وہ سکسیسفل بھی ہو رہے ہیں اور عوام بھی اکٹھی ہو رہی ہے, اور جو 10 پارٹیاں ہیں وہ چاہے کنٹینر ہو, چاہے گڑی شاہ ہو, چاہے گجرانوالا ہو, وہاں پہ جو ہیں اکٹھی نظر آ رہی ہیں, یونائٹڈ نظر آ رہی ہیں, ان کا جو بیانیہ ہے وہ یونائٹڈ نظر آ رہا ہے. اس لیے حکومت پوری طرح جو ہے گھبراہٹ کا جو ہے گھبراہٹ میں ہے. اور میں یہ وہ آپ کی غلط فہمی ہو سکتی ہے, ایک پیج پہ ہیں, کمپلیٹلی ایک پیج پہ ہیں. اگر نہ ہوتے تو یہ فردوس آپا جو ہیں وہ اتنی زیادہ چیخ و چلاہٹ نہ کرتی اور انٹرپٹ نہ کرتی اگر حکومت اپنے صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی, اگر بے روزگاری نہ ہوتی, اگر مہنگائی کم ہوتی, آج جو گروتھ ریٹ ہے وہ ہمارا والا گروتھ ریٹ ہوتا, مائنس میں نہ ہوتا, تو یہ اتنا چیخ چلا نہ رہی ہوتی اور یہ درمیان میں نہ بول رہی ہوتی, یہ بڑے کاملی بات کر رہی ہوتی. بات یہ ہے کہ ان کو پریشانی ہے بہت زیادہ. ایک طرف تو یہ ان سے گورننس نہیں ہو رہی, دوسری طرف ان کے پرائم منسٹر خود مان
مان چکے ہیں کہ ان سے گورننس نہیں ہو رہی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کیا کرنا ہے. اور تیسری طرف جو ہے سیاسی انتقامی کارروائیوں کے لیے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے 110%. اب دیکھیں میری بات سنیں کہ یہ خیال ہے کہ آپ اینکر ہیں, آپ اینکر ہیں, آپ کو چاہیے کہ ہر بندے کو اپنے ٹائم پہ بولنے دیں. آپ غلط کر رہے ہیں جب آپ اینکر کسی کا منہ تو بند نہیں کر سکتا, وہ بولیں گے اپنے ٹرن پہ. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا تھوڑا ویٹ کر لیں, ذرا آپ کو پورا بھرپور جواب دینے کا موقع ملے گا. آپ بات کریں نا, آپ بات کریں نا, آپ بات کریں نا. Who is stopping you? آپ کو کوئی نہیں روک رہا, بات کریں نا. آپ بات کریں نا مائزہ بی صاحبہ, Who is stopping you? آپ کو کوئی نہیں روک رہا, بات کریں آپ. تو اگر میں کیسے بات چلیں ڈاکٹر صاحبہ سن لیں ذرا, ڈاکٹر صاحبہ سن لیں ذرا, اپنے ٹرن پہ آپ جواب دیجیے گا. جی بولیں مائزہ سے. فردوس صاحبہ پھول تو تب برساتی جب آپ کو پتا ہوتا کہ جو ہے حکومت اپوزیشن جو ہے وہ پوری طرح ایک منٹ پوری طرح کامیاب ہے. کل مریم نواز صاحبہ بہاولپور گئی, عوام نے ان کا بے حد اور شدید طریقے سے جو ہے ویلکم کیا, وہ کنٹینر پہ کھڑی رہی. 2 بجے وہ سٹارٹ ہوئی, رات کے 10-11 بج گئے, لوگ ان کے ساتھ چلتے رہے. اور پھولوں کی حکومت کو کب گھر بھیج رہے ہیں اتنا بتا دیں مجھے, حکومت کو کب گھر بھیج رہے ہیں؟ جنوری کی ڈیڈ لائن تو گزر گئی, ان کی گاڑی جو ہے پھولوں کی پتیوں سے چھپ گئی. حکومت کو گھر کب بھیج رہے ہیں اتنا بتا دیں شارٹلی. حکومت کو گھر کب بھیج رہے ہیں, کس مہینے میں بھیج رہے ہیں؟ ہم حکومت کو گھر بھی حکومت کو گھر بھی بھیجیں گے, جس طرح کی بات کی ہم وہ بھی کریں گے. ذرا سن لیں ڈاکٹر صاحب, ذرا کوئکلی سن لیں. اور جو میری بات سنیں فردوس صاحبہ, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ابھی تھوڑا ٹائم ہے, ابھی آپ لوگوں نے نکلنا ہے حکومت سے, اور پھر بھی بڑا بے عزت ہونا ہے. اس لیے آپ نے ہی حکومت کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اس لیے اپنی جو انرجی ہے اس کو ذرا سیو کر کے رکھیں. ٹھیک ہے چلیں, بات یہ ہے کہ مجھے مہینہ بتا دیں کس مہینے میں جائے گی, بس مہینہ بتا دیں کس مہینے میں گورنمنٹ گھر جا رہی ہے, بس سمپل. یہ جانے والے ہیں جی, ان کے پاس مہینے کیا, ان کے پاس دن ہے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہی بچے ایسے ہیں جنہوں نے ان کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے, اور یہ ٹھیک ہے آپ کا جواب آ گیا. حکومتی ترجمان ہیں جو اپنے بلوں سے نکل کے اس وقت آتے ہیں جب your point is taken مائزہ بی صاحبہ, point taken نکلتی ہیں اور جو ہے وہ آ کے بات کرتی ہیں اور عوام کی. آپ کا پوائنٹ آ گیا مائزہ بی صاحبہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا مائزہ بی صاحبہ. جی حسرت ان گنچوں پہ, حسرت دیکھیں اگر میری بات نہیں سنی جائے گی تو میں بھی کسی کو الاؤ نہیں ہو گیا نا, ٹائم کم رہ گیا. آپ کے وہ پھول جو ہے وہ رائے گا چلے گئے, آپ نے بٹھایا ہوئے, آپ کسی کام نہیں آئیں گے. آپ کا پوائنٹ آ گیا نا, آپ کا پوائنٹ آ گیا مائزہ بی صاحبہ. ذرا ڈاکٹر صاحبہ بات کریں, میں تو آپ کی طرف دوبارہ دے رہا ہوں. وہ درمیان میں ٹانگ اڑا دیتی ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, مجھے آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے مائزہ بی صاحبہ. مائزہ بات یہ ہے کہ کیا مریم نواز کی گاڑی پھولوں سے لدی گئی, اس خوشی میں حکومت گھر چلی جائے؟ کیا جو بہاولپور ایک جتنا بھی اس کا کلومیٹر میں اگر آپ پر سکوئر فٹ ایریا ناپیں تو مریم بی بی نے اچھی شوٹنگ کی وہاں, اس خوشی میں حکومت گھر چلی جائے؟ آپ نے وہ سارے کا سارا پی ڈی ایم کا بیانیہ ریگستان اور صحرا کی نظر کر دیا. ٹھیک ہے کر رہے ہیں عوام کے اوپر اقتدار میں, ٹھیک ہے. اب میرے پاس ایک اور پوائنٹ ہے, اقتدار سے بھیجنے کا بھی ایک قانونی طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں گاڑی میں بیٹھ کے شوٹنگ ہو رہی ہے. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا, پوائنٹ آ گیا آپ کا ڈاکٹر صاحبہ, پوائنٹ آپ کا آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا سب سے اہم آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحبہ. مائزہ ایجنڈا ہے نا اس وقت, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے استعفیٰ کب دینا ہے؟ شوٹنگ جو ہوتی ہے نا اس کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہے نا جو اسلام آباد چلے پوائنٹ آپ کا آ گیا. مائزہ امی صاحب آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا, ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. اب میں ذرا بات کر لیتا ہوں نیب کے والے سے ذرا, ٹھیک ہے. آپ تھک گئی میں ہیں, ذرا آپ نے استعفیٰ کب جمع کرانا ہے؟ ٹھیک ہے نمبر 1. ٹھیک ہے چلیں سمر بات اب مجھے ذرا نیب کے والے سے بات کرنی ڈاکٹر صاحب. میری پیاری بہنیں دونوں, مجھے ذرا نیب کے والے سے بات کرنی ہے, ٹائم بڑا کم رہ گیا, ٹائم بڑا کم رہ گیا. اب نیب کے والے سے بڑا ایک معاملہ چل رہا ہے ناظرین, فورم ہے وہ پارلیمنٹ کا ٹھیک سپیکر ہے, نیب کے والے سے بڑا معاملہ چل رہا ہے.
मुझे सिर्फ अब ये बता दें नाज बलोच साहिबा, आज सलीम मांडवी वाला साहब ने दोबारा नैब पे तनकीद की कि प्राइवेट जो बिजनेसमैन उनको मत चढ़ा जाए नैब की तरफ से। अगर कोई बिजनेसमैन पब्लिक ऑफिस होल्डर है तो वो नैब से छूट तो नहीं मिल सकती उसको ना, वो तो जवाब तो देना है आपने। अगर आप डिप्टी चेयरमैन सेनेट है इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बिल्कुल मुबर्रा हो गए, आप जवाब ही नहीं दे सकते नैब को। देखिए जवाब तो देना क्या? जवाब की हम बात करते हैं, सवाल और जवाब की, तो सवाल पैदा होता है कि फॉरेन फंडिंग केस कब खोला जाएगा। नहीं, अब अपना जवाब तो देना है ना, वो तो फॉरेन फंडिंग तो पीटीआई नहीं देना, ये तो पीपल्स पार्टी का जवाब है। तो यही असल मसला है कि जब हुकूमत में ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हुए वो लोग जिनके ऊपर मालूम जबा केस हो, चाहे हेलीकॉप्टर वाला मामला हो, चाहे बिलियन ट्री सुनामी हो, चाहे बीआरटी हो जो पेशावर में आपने लोगों को धक्का देने पे लगा दिया बसों को, चाहे आपका ये फॉरेन फंडिंग केस हो, इन केसेस के ऊपर अगर आप कोई जांच नहीं करेंगे और सिर्फ अपोजिशन को, खुर्शीद शाह को 2 साल आप जेल में डालेंगे, शाहिद खाकान अब्बासी को, एहसन इकबाल को और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को आप नैब के जो एक मामलात में उलझाए रखेंगे, तो आपने अगर सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को नैब की जद में डालने के लिए एक हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर सवालात जन्म लेंगे। और दूसरी बात ये कि हुकूमत के इस्तीफे की जो बात हो रही है, इस्तीफे कोई किसी की ख्वाहिश नहीं है, ये इस्तीफे हमारी ख्वाहिश नहीं, आपकी नाकामी आपकी वजह इस्तीफे की बन रही है कि आपने 2.5 साल में डिलीवर नहीं किया। लेकिन अब डॉक्टर साहब मसला ये हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज की कि अपोजिशन से पूछते हैं एहतसाब की बात, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का नहीं हो रहा, गवर्नमेंट से पूछते हैं कारकर्दगी, वो कहते हैं पहले वालों की भी खराब थी। ये क्या मामला है? सबसे पहले तो समर ये बदकिस्मत पहलू है कि जो जितने बड़े ओहदे पे होता है उतना ही वो आवाम को जवाबदेह होता है। और ये कहाँ लिखा है कि जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हो या जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हो या जो साबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहा हो, कानून जो है उसकी तरफ आंखें बंद कर ले और देखे ना। ये पुराने पाकिस्तान में होता था जब बारियां लगाई जाती थी, जब नैब के साथ गठजोड़ कर लिया जाता था और जब ये तहैया कर लिया जाता था कि नैब का चेयरमैन जो है अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस मिल के चुनेंगे और कोई भी किसी को पूछने वाला नहीं होगा और कोई जुर्रत नहीं करेगा क्योंकि वो कानून घर की लौंडी बन गया था। अब अदारे भी आज़ाद हैं। इमरान खान का जुर्म और कसूर ये है कि उसने मुल्क के अंदर ये नारा लगाया कि नो वन इज अबव द लॉ। वो उसकी जमात में हो या उसकी जमात से बाहर हो, अदारे आज़ाद और बाख्तियार हैं, कानून की हुक्मरानी है। अपोजिशन को पता है कि अब इनका जो मर्जी ये कर लें, ना किसी ने इनको चोर दरवाजे से रिलीफ देना है और ना जिस तरह साबका दौर में होता रहा कि प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल करके प्रेशर में डाल के किसी ना किसी बैन अवी एजेंडे पे वो अपना कोई बैन अवी एजेंडा नहीं डॉक्टर साहब, कोई बैन अवी एजेंडा नहीं है। अब ये कमीशन आपने बंद करके रखा हुआ है, कानून की अमलदारी साहब आप कुछ कहना चाह रही हैं? ठीक है माइजा साहब कुछ कहना चाह रही हैं, माइक खोल दें। इसी तरह पाकिस्तान की जंग लड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ जी माइजा साहब 30 सेकंड मेरे पास टोटल कर अवाम के लिए थोड़ा सा जो इन्होंने इस अवाम को कर्जों के बोझ में दर्जन के बोझ पे डालते जा रहे हैं। आप बोले ना बंद हो जाएगा उनका, आप बोलना शुरू करें। अब्बा को समर साहब जो है वो अब मेरे पास आई डोंट वांट दिस, मैं माजूद खाऊं, मेरे पास प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, दूरी रह जाएगी, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मुझे एक ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम अब तक कीमती वक्त दिया। ब्रेक से वापस आएंगे तो मुख्तसर बात करेंगे हम कोयटा के नाखुशगवार वाक़े के बारे से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात हो जाए बलूचिस्तान में मच के इलाके में कारकुनों को निकाल कर कान से शनाख्त करके अलग करके कुछ को ज़िबा किया गया, हाथ बांध के उन्हें गोलियां मार दी गई इंतहाई दरिंदगी और सफाकियत के साथ, और जिस पर शदीद एहतजाज भी किया हज़ारा बरादरी के जो इन कत्ल होने वाले कारकुनों के बुरसा थे। अब उनको गवर्नमेंट की तरफ से यकीन दहानी तो भरपूर कराई जा रही है कि
انصاف ملے گا ان خاندانوں کو جو لواحقین ہیں ان کے. لیکن اس میں ناظرین پہلے بھی ہزارہ برادری متعدد مقامات پر متعدد مواقع پر اس طرح کے ظلم کا نشانہ بنتی رہی ہے دہشت گردوں کے ہاتھوں. اور اس وقت ملک کے اندر جب ہم بات کر رہے ہیں ایک سیاسی تحریک چل رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ دہشت گردی بھی سر اٹھا رہی ہے. ہماری حکومت کو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپنی تمام تر توجہ اس طرف کرنی ہوگی. بلوچستان کی جہاں تک بات ہوتی ہے وہاں پر بھارت کی طرف سے بھی بہت زیادہ بھارت ایکٹیو ہے. جو ڈوزیر بھی ہم نے 14 نومبر کو جاری کیا تھا اس پہ بھی یہ چیزیں آئی تھیں کہ بھارت کی طرف سے بھرپور کوشش ہو رہی ہے بلوچستان کے اندر حالات کو خراب کرنے کے لیے. وہاں کی جو سب نیشنلسٹ تنظیمیں ہیں ان کو فنڈنگ کر کے ان کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے اس سلسلے میں آرمی چیف نے بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے کہ وہاں پہ حالات کو ٹھیک کیا جائے. وہ دورہ بھی کر چکے ہیں اس سے پہلے کئی مواقع پہ وہاں کی سیکورٹی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے. اب صرف جو مین چیز یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے کہ ملک میں اس وقت استحکام ہونا چاہیے چونکہ پڑوسی ملک بھارت کی طرف سے بہت زیادہ پلاننگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. عدم استحکام کے لیے یہاں پہ سب نیشنلسٹ تنظیموں کو فنڈنگ ہو رہی ہے. یہاں پہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور دیگر جتنی بھی پاکستان مخالف تنظیمیں ہیں سب کا ایک کنسورشیم بنایا جا رہا ہے. ہمیں انٹرنلی سٹرونگ ہونا ہے, انٹرنلی ہمیں مضبوط ہونا ہے اور ہمیں تیار رہنا ہے, الرٹ رہنا ہے. اس طرح کے جتنے بھی خطرات ہیں ملک کے اندر دہشت گردی پھیلانے کے لیے, پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اندر سے متحد ہونا پڑے گا. اپنے ارد گرد نظر رکھنی ہوگی اور گورنمنٹ کو بھی اپنا فوکس جو ہے وہ میرے خیال سے فی الوقت سیاسی لڑائیوں سے کم کر کے زیادہ اس طرف توجہ دینی ہوگی جو ملک کو اس وقت انٹرنلی سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے. دہشت گردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے, اس کو ہر صورت میں کچلنے کے لیے بھرپور توانائیاں صرف کرنا ہوگی. وزیر داخلہ اس وقت کوئٹہ کے اندر موجود ہیں اور امید یہی ہے کہ جو لواحقین ہیں ان درندگی کے ساتھ قتل ہونے والے کارکنوں کے انہیں بھرپور طریقے سے انصاف ملے گا. آج کے شو میں اتنا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.